अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका प्रोफेसर मज़हरुल्लाह कुरैशी और आपको अपने यूट्यूब डिजिटल चैनल PFG न्यूज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज बहुत से मौज़ूआत हैं जिस पर आपके साथ गुफ्तगू करना अब ज़रूरी हो गया है। हमारी वीडियो के नीचे दोस्त कमेंट्स करते हैं और एक दोस्त ने जब ये कमेंट्स किया कि आप ईरान के मौजू को लेकर चल रहे हैं और ईरान के बारे में बता रहे हैं, वो तो शिया लोग हैं। मुझे ये कमेंट्स पढ़कर बहुत अफसोस और दुख हुआ। मैं ये चाहता था कि छोटी सी वीडियो, और ऐसे बहुत से दोस्त अहबाब मुख्तलिफ़ तरीके से कमेंट्स करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, बात ये है कि किसी को मज़हब के पैमाने पर नहीं तोला जा सकता। अगर हम मज़हब के पैमाने पर उस कौम या उस मुल्क को तोलेंगे तो फिर अमेरिका में क्रिश्चियन और दूसरे ममालिक में यहूदी बसते हैं। यही नहीं, हमारे साथ वाले मुल्क में हिंदुस्तान में हिंदू लोग बसते हैं। तो क्या हम उनसे मेल जोल ख़त्म कर दें? क्या हम उनसे बातचीत करना ख़त्म कर दें? तो फिर हम क्यों अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे नेशनल होने के लिए कई कई साल गुजार देते हैं? तो हम क्यों UK जाती हैं, इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे इंग्लिश लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाकर वहाँ की सिटीज़नशिप हासिल करने पर फ़ख्र महसूस करते हैं? मैं समझता हूँ कि ये नज़रिया कतई तौर पे गलत है। PFG न्यूज़ ने हमेशा इंसान और इंसानियत की बात की है। कोई मुतनाज़िया बात मेरी अब तक की वीडियो में आप मुझे साबित नहीं कर सकते। मैंने हमेशा, चूँकि मैं एक लिसानियात का और तारीख़ का और जोग्राफ़ी का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, और मेरा ईरान के साथ 50 साल से ताल्लुक़ है। मैं सिर्फ़ फ़ारसी ज़बान से मोहब्बत करता हूँ, फ़ारस के कल्चर से मोहब्बत करता हूँ, और वो आपके सामने पेश कर। रही ये बात कि ईरान को ही प्रमोट क्यों कर रहे हैं आप अपने पाकिस्तान, बेशक इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तान में अल्लाह की ज़ात ने इतनी पाकिस्तानियों को नेमतें अता की है, हमारी ये खुदादाद पाकिस्तान को बेशुमार। 4 मौसम हमारे पास मौजूद हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुंदर हैं, दश्त हैं, सहरा हैं, रेगिस्तान हैं, क्या कुछ। और मादनियात बलूचिस्तान में अल्लाह ने हमें बेपनाह मादनियात से नवाजा है। अगर मैं अपना कैमरा लेकर आपको अपने पाकिस्तान के व्लॉग्स दिखाऊं तो वही कम नहीं है। ये भी सिलसिला इंशाअल्लाह जल्दी आपके सामने पेश किया जाएगा। ईरान को सिर्फ इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ आप दोस्तों को कि ये देखें कि 79 से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा दी, दुनिया से इस मुल्क को कट ऑफ कर दिया। तो वो क्या हकीकत थी कि वो कौम आज भी जिंदा है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बार बार दिखाया है, और उनके सुप्रीम कमांडर्स की गुफ्तगू सुनाई है फ़ारसी में कि ये क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या है। इसके पीछे मेरा रब है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, वो जिसे चाहता है ज़लील कर देता है, जिसका चाहता है रिज़्क़ खोल देता है, जिसका चाहता है नफ़ातुल्ला कर देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बेजा आप कमेंट्स लिखते हैं और ये तासुब के शुमारे में आता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपने व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने नाजरीन से, कि तासुब की निगाह से मत देखें, बल्कि इंसानियत के और इंसान की बढ़ोतरी के लिए और इंसानियत के नज़रिए से आप देखें, इंसानियत की ऐनक लगाकर आप देखें कि अगर एक मज़लूम शख्स पर जुल्म हो रहा है, वो चाहे अमरीकी है, वो चाहे यहूदी है, वो चाहे इसराइली है, वो चाहे फ़लस्तीनी है, वो चाहे कश्मीरी है, वो चाहे हिंदुस्तानी है, चाहे पाकिस्तानी है, अल्लाह तो उस मज़लूम का साथ दे रहा है और आप उसका मज़लूम का साथ नहीं दे रहे। ये नुक्ता था जिसका ज़िक्र मैंने आपके साथ करना था।
ہم نے ایران کے موضوع کے اوپر بے شمار ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، آپ نے پسند کی ہیں، اس کے اوپر کمنٹس دیے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ محترم ناظرین، میں آپ کو ایک اسی سلسلے میں اپنے موضوع کے تسلسل کے سلسلے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید میرے موقف کو تقویت پہنچ جائے۔ میں 1985 یا 1986 کی بات ہوگی، زمینی راستے سے ایران جا رہا تھا، تو لاہور سے جب میں کوئٹے پہنچا تو وہاں میں سٹے نہیں کرتا رات کو، میں اگلے سفر کے لیے، تفتان بارڈر کے سفر کے لیے اگلی اپنی بس کی ٹکٹ بک کروا لیتا ہوں۔ تو رات کے 10 یا 11 بجے کے قریب اس بس کا سفر تھا، تو میں اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا اندر بس میں۔ تو کچھ دیر کے بعد میری ساتھ والی سیٹ کے اوپر ایک نوجوان 25-26 سال کا بچہ جو ہے باریش اور بڑا خوبصورت، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور وہ بھی تفتان ایران کے لیے شاید جا رہا تھا۔ تو دوران سفر اس نے مجھ سے کہا کہ جناب، میں نے آپ کی گفتگو سے محسوس کیا کہ آپ کئی دفعہ ایران جا چکے ہیں اور آپ کو فارسی زبان بھی آتی ہے، تو آپ میری مدد کیجیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے اور میری وہاں پہ آٹو سپیئر پارٹس کی دکان ہے۔ تو مجھے کئی دوستوں نے بتایا ہے کہ ایران میں میسی فرگوسن جو ٹریکٹر ہے، اس کا پورا انجن وہاں پہ دستیاب ہے اور بہت سستا مل جاتا ہے۔ تو میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ وہاں سے کچھ تدبیر بنا لوں کہ وہاں سے کوئی 1-2 انجن جو ہے نا میسی فرگوسن کے مختلف ماڈلز کے وہاں سے پاکستان لے آؤں اور 4 پیسے کروں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چونکہ کبھی ایران میں تجارت کے سلسلے میں نہیں گیا تو اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، میں تو علم و فضل کے لیے جاتا ہوں اور اپنی ادبیات کی زندگی کی تسلی اور تشفی کے لیے میں وہاں پہ اکثر و بیشتر جاتا رہتا ہوں۔ تو بہرکیف میرے سے جو کچھ بھی ہو سکا میں آپ کی مدد ضرور کروں۔ دوستو، ہم بخیر و عافیت تفتان بارڈر سے اپنے پاسپورٹ پر ایگزٹ اور انٹری کی مہر لگانے کے بعد زیدان، پہلا شہر جو ان کا زیدان آتا ہے، وہاں پہ پہنچ گئے۔ ان دنوں میں بس کا ٹرمینل جو شہر کے اندر گراج میں ہوتا تھا، اب تو خیر باہر شہر کے باہر ٹرمینل بنا دیا گیا، ان دنوں میں شہر کے اندر ہی ہوتا تھا جس کا نام گراج۔ تو گراج کے بالکل ساتھ ہی ایک بہت سستا اور صاف ستھرا سا ہوٹل تھا، تو وہاں پہ ہم چلے گئے اور ایک 2 بیڈ کا کمرہ لینے کے بعد میں نے وہاں پہ غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کر کے، تو چونکہ وہاں پہ پہنچتے ہوئے ہمیں شام ہو گئی تھی، تو میں نے اس صاحب کو کہا کہ میں نیچے ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کھانا کھانا چاہتے ہو تو آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو اس نے مجھے ایک ایسا جملہ بولا جس نے میرے جسم میں کپ کپی طاری کر دی۔ میں حیران پریشان اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے جسم میں کمزوری کی وجہ سے وہاں پہ بیڈ کے اوپر بیٹھ گیا۔ دوستو، اس نے مجھے جو جملہ بولا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، جو نئے دوست آئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے PFG نیوز کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایک وقفے کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PFG نیوز۔ خوش آمدید۔ تو اس بچے نے جو جملہ بولا، اس نے کہا کہ میں شیعوں کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے میرے جسم کے اندر کپ کپی طاری کر دی، اور میرا جسم جو توانا تھا وہ کمزور ہو کر بیڈ کے اوپر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے محترم، میرے بھائی،
میرے پیارے یہ تو نے کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا جناب میں جن کا مرید ہوں انہوں نے مجھے ایران کے سفر کے لیے چلتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی کہ ایران میں شیعوں کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا. تو میں نے اسے بڑے بہادر طریقے سے کہا کہ دوست اگر شیعوں کا پکا ہوا کھانا نہیں کھانا تو شیعوں کے گھر سے میسی فرگوسن ٹریکٹر کا انجن کیوں لے کے جائے؟ دوستو اس قسم کا تعصب ہمارے ذہنوں اور دلوں میں بھر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ روس امریکہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہندو لوگ تو مشرک اور کافر ہیں، لیکن ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم ان سے پیاز اور ٹماٹر بھی منگوا لیتے ہیں، اور وہی پیاز اور ٹماٹر ہم اپنے کھانوں میں ڈالتے ہیں. تو میں نے بڑے دکھ کے ساتھ اسے کہا کہ اپنے شیخ کو میرا ایک پیغام دینا کہ آپ اچھا نہیں کر. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان میں ہم کو دے. یہ وہ حقیقتیں ہیں میرے دوستو، ناظرین اکرام، جس نے آج ہمارے ملک کو اتنی گراوٹ میں کر دیا ہے. ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کے آگے بھیک مانگتے ہیں. IMF ورلڈ بینک کے سامنے کس کے لیے کیا کچھ نہیں. ان ممالک کے ساتھ وہاں پہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں. ہمارے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہونے پر کیا یہی چیزیں ہیں. میں درخواست کروں گا اپنے مشائخ کو، اپنے علماء اکرام کو، کہ وہ ہمیں ایسی باتیں مت سکھائیں. میرا دل کہتا ہے کہ ان باتوں سے میرا رب ناراض ہو جائے. 79 سے امریکہ ایران کا دشمن ہے. جب سے اسلامک ریولیوشن آیا اس نے ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی، معاشی پابندیاں لگا دی، اخلاقی پابندیاں لگا دی، سیاسی پابندیاں لگا دی بے انتہا. آج 43 ایئرز ہو گئے، 2022 آ گئے، آج بھی سخت ترین پابندیاں. آج 2022 میں روس کا صدر جب ایران آتا ہے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایران سے کچھ سیکھنا چاہیے. آج پاکستان کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جب ایران جاتے ہیں تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایران سے کچھ سیکھنا چاہیے. ایران کی اکنامکس کیسے بڑھ رہی ہے اس سے سیکھنا چاہیے. وہ تو دنیا سے کٹ آف ہوئے ہیں. میں ابھی آپ کو ایران کا انفراسٹرکچر بھی دکھا رہا ہوں. یہ ادھر یا ادھر آپ دیکھیں. ایک دقیانوس ملک جس کی اکنامکس زیرو ہے، جس کی معیشت زیرو ہے، دنیا سے کٹ آف ہے، کیا وہ ایسا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سے راز ہیں جو میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. PFG نیوز ہمیشہ انسان اور انسانیت کی بات کرتا ہے. کسی ملک کے ساتھ مذہب کے اعتبار سے اس کی مخالفت نہیں کرتا. وہاں کی زبان کی اہمیت، وہاں کے کلچر اور تمدن کو پیش کرتا ہے، اور یہ ہم پیش کرتے رہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان سب تعصب سے نکلیں اور کسی کا مسلک نہ چھیڑیں اور اپنے مسلک کو نہ چھیڑنے دیں. امن کو فروغ دیں، محبت اور پیار کو فروغ دیں، جیو اور جینے دو کو فروغ دیں. ہاں کچھ ایسے موضوعات ہیں جس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہ برقرار رکھیں. اپنے ملک کا تشخص برقرار رکھیں، اپنے ملک کے اداروں کا خیال رکھیں. اپنے ملک، مثال کے طور پہ میں اپنے پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں اپنی پاک افواج کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں.
میں اپنی عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی اور اس ملک کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی. ہمیں ان اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور دنیا کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. دیکھیں انشاءاللہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں. اب مجھے اجازت دیں. پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو میں PFG نیوز کے لیے آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو ایران کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے ولاگز پیش کرتا رہوں گا. اس کو پسند کریں یا نہ کریں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اللہ نے